चुनाचे मैं चौधरी साहब के डेरे पर ही चला गया। चौधरी वहीदुल्ला की उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 और 55 के दरमियान कायम किया। वो खासे मुतासिर कुन डील डोल का मालिक था। इसने बड़ी पुरकशिश मोटी ताज़ी मूछ रख छोड़ी थी। मुख्तलिफ खिदमतगारों की रहनुमाई में मुझे चौधरी साहब के पास बेडरूम में पहुंचा दिया गया। वो इस वक्त बेड पर नीम दराज था। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो उठकर बैठ गया और बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। मैं इसके बेड के करीब रखी हुई एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। रस्मी लैक के बाद मैंने पूछा, क्या हो गया चौधरी साहब, आपकी तबीयत ऐसे अचानक ख़राब कैसे हो गई? बस जनाब, मेरा दिल कमज़ोर हो गया है, वो नकाहत भरे अंदाज में बोला। कल सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, रात को मामला ज़्यादा बिगड़ गया। हकीम साहब कोई 2 घंटे तक मेरे पास ही बैठे रहे। दिल का मर्ज़ बड़े चौधरी साहब यानी कि मेरे अब्बा जी चौधरी हमीदुल्ला को भी था, और इसी दिल की बेवफाई ने इनकी जान ले ली। पता नहीं अब बारी कब आती है। चौधरी साहब मायूसी गो दानिशमंद लोग बड़े गुनाह में शुमार करते हैं। मैंने इसकी दिलजोई करते हुए कहा, आप हिम्मत ना हारे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से मैंने पूछा, चौधरी साहब आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि ख़राब है, तो फिर आप मलंग बाबा की लाश देखने जाए वक़ुआ पर क्यों पहुंच गए? बस जी, मैं बेख्तियार हो गया था, वो जज्बाती लहजे में बोला। जैसे ही मुझे पता चला कि मलंग बाबा का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी बीमारी भूलकर इधर पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं मलंग बाबा का कितना एहतराम करता था। बोलते बोलते वो खो सा गया। मुझे कुछ अंदाज़ा तो है चौधरी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये बात मैं जान चुका हूँ कि आप मलंग बाबा से कितनी अकीदत रखते हैं। मलंग बाबा मेरे लिए किसी बड़े बुजुर्ग की तरह थे, वो गुलगीर आवाज़ में बोला। बिल्कुल ठीक, एक बाप की तरह। उन्होंने मुझ पर बड़ा करम किया, बल्कि इनका एक एहसान ऐसा है जिसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूँगा। वो बहुत ही पहुँचे हुए और अल्लाह से करीब थे। मुझे कुरेदने पर उकसाया। मैं पूछे बिना ना रह सका। ऐसा कौन सा एहसान चौधरी साहब? जवाब देने से पहले ही चौधरी वहीद ने चौंक कर मेरे अकब में देखा और तहकुमाना अंदाज में कहा, हाँ ले आओ मंजूरे। मेरा रूए सुखन चौधरी की जानिब था, जबकि पुश्त बेडरूम की दाखिली दरवाजे की तरफ। मुझे ये समझने में ज़रा दिक्कत महसूस ना हुई कि इसने मेरे पीछे खड़े किसी मंजूर को मुखातिब किया। मैंने पलट कर अपने अकब में देखा तो एक मुलाजिम सूरत शख्स नाश्ते से लदी फदी एक ट्रे उठाए दिखाई दिया। आइंदा 2 मिनट के अंदर इस मंजूर ने मेरे सामने मेज़ पर इस ट्रे को सजा दिया। इसी लम्हे चौधरी ने उसे वापस जाने का इशारा किया। वो अल्लाह का बंदा चौधरी का मुलाजिम उल्टे पाँव बेडरूम से निकल गया। चौधरी ने अशियाए खुर्दो नूश के ऊपर से कपड़ा हटाया और मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बिस्मिल्लाह करें जनाब। मैंने कहा कि मैं बहुत टाइट नाश्ता करके आया हूँ चौधरी साहब, अब बिल्कुल भी कुछ खाने की गुंजाइश नहीं है। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? मलिक साहब, आपने टाइट नाश्ता किया है या ढीला ढाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब। वो मेरे लिए खाने का सामान प्लेट में मुंतकिल करते हुए बोला, आपसे दुआ सलाम और जान पहचान तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन आज पहली मर्तबा आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप कुछ खाए पिए बिना ही चले जाएं? हाजत तो नहीं है चौधरी साहब, मैंने खाने की प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आप जितनी मोहब्बत से इसरार कर रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर सकूँगा। ये मेरी इज़्ज़त अफजाई है मलिक साहब, वो तशक्कुर आमेज़ अंदाज में बोला। मैंने कहा, आप भी लेना। अब मैं लेने के काबिल कब रहा हूँ जनाब? वो हसरत भरे लहजे में बोला। हकीम साहब ने मुर्गी और मुर्गन ग़िज़ाओं पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। आजकल सब कुछ परहेज़ी चल रहा है। चौधरी वहीदुल्ला की मोहब्बत से मामूल इसरार को देखते हुए ज़रूरत ना होने के बावजूद भी मैंने बिस्मिल्लाह कर ही दी। इस दौरान हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातचीत भी जारी रही। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, मलंग बाबा की मौत पर आपने पुलिस को बुलाने की ज़रूरत क्यों महसूस की? मैं इत्तला मिलने पर जब सुबह बाबा को देखने गया तो मुझे इनके होंठों पर खून नज़र आया, जो इनकी दाढ़ी के बालों को भी भिगो रहा था। वो एक तकिए से टेक लगाने के बाद गहरी संजीदगी से बोला। इससे मुझे शक हुआ मैं बाबा की तदफीन के इंतजामात रुकवा दूँ, और बंदे मैंने आपकी तरफ दौड़ा दिए। मैं आपके बंदों की इत्तला पर पहुंचा हूँ चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, मलंग बाबा की लाश देखकर आपको किस किस्म का शक हुआ था? मैं समझता हूँ, वो पुरसोच अंदाज में बोला, मलंग बाबा की मौत कुदरती नहीं, और होंठों से निकलने वाला खून कोई और ही कहानी सुना रहा है।
میرے خیال میں کسی ظالم انسان نے کوئی زہریلی شے کھلا کر ملنگ بابا کو ہلاک کر دیا ہے۔ میرا ذہن بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہے چودھری صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زہر خورانی کے باعث عموماً ایسی اموات ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا ہے، ایک آدھ دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو یہ بتائے گی نا کہ ملنگ جی کی موت طبعی ہوئی ہے یا انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعہ ہی انہیں کسی سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے تو یہ قتل کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ چلانا ملنگ بابا کو کس نے قتل کیا میری ذمہ داری بنتی ہے چودھری صاحب، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا، اور مجھے اس میں آپ کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں بھلا اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، چودھری صاحب آپ خواہ پریشان نہ ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو دل کی تکلیف ہے اور آپ سے دوڑنے بھاگنے کے کام ہرگز نہیں لوں گا۔ پھر وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، میں پھر آپ کی مدد کیسے کروں گا؟ درست معلومات فراہم کر کے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ مستفسر ہوا، مثلاً کس قسم کی معلومات ملک صاحب؟ آپ ملنگ بابا کے سب سے بڑے عقیدت مند تھے اور ان کے بارے میں درست معلومات دے کر تھے نا آپ عقیدت مند؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ملنگ بابا کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے کسی اور کو شاید اتنا نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین جانے کہ مجھے پکا یقین ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں کہا، میں ملنگ بابا سے آپ کی وابستگی کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں جناب، اسی لیے تو میں نے 10 بندوں سے پوچھنے کے بجائے صرف آپ سے ہی سوال و جواب کرنے مناسب سمجھے۔ میں جانتا ہوں ملنگ بابا کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، خیر سے اپنے ملنگ بابا کا نام کیا تھا؟ نام؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، ان کا نام تو کسی کو بھی معلوم نہیں، سب انہیں ملنگ بابا ہی کہا کرتے تھے۔ چودھری صاحب، کسی نہ کسی کو تو ملنگ بابا کا نام معلوم ہو نہ ہو، لیکن آپ کو تو ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے انصاف کرتے ہوئے کہا، آپ ملنگ بابا کے بہت ہی قریب تھے، آپ کی لا علمی مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ بات دراصل یہ ہے جناب، میں نے کبھی ان سے نام پوچھنے کی جرات ہی نہیں کی۔ وہ وضاحتی انداز میں بولا، اس کی خاص وجہ یہ تھی؟ کیا وجہ تھی چودھری صاحب؟ میں نے پوچھ تاچھ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بتایا، ملنگ بابا ہر وقت خاموش رہتے تھے، کسی نے ان کو کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے اس خیال سے ان کا نام پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ بولتے تو ہے نہیں، میرے سوال پر کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ویسے بھی ان کا نام جان کر میں کیا کرتا، وہ اشاروں کی زبان میں ہی گفتگو کر لیا کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر میری روحانی مدد کرتے تھے، بس اسی میں خوش تھا۔ آپ کی طرح کوئی بھی شخص ملنگ بابا کے نام سے واقف نہیں، میں نے کھانے کے حوالے سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ملنگ بابا کہاں سے آیا اور اس نے پیپل کے درخت کے نیچے ڈیرا کیوں لگا لیا تھا۔ اس گاؤں میں اسے ایسی کیا خاص بات نظر آئی، اس کے قدم آگے نہیں بڑھے؟ اور اوروں کی بات چھوڑے چودھری صاحب، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ تو ملنگ بابا کے بہت قریب تھے، یہ ساری باتیں آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا۔ آپ یقین کریں ملک صاحب، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ ملنگ بابا صورت نگر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے۔ وہ بے بسی سے بولا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ انہیں یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میرے خیال میں وہ اسی سال پھاگن میں آئے تھے۔ ملنگ بابا پھاگن میں آیا تھا اور آج کل بھادوں کا آغاز ہے، میں نے سوچا، اور اسی حساب سے ملنگ بابا کو آئے ہوئے یہی کوئی 5-6 ماہ کا ہی عرصہ ہوا ہے۔ دیسی مہینہ پھاگن اور پھگن ماہ فروری کے وسط سے شروع ہو جاتا ہے اور ان دنوں بھادوں کا پہلا ہفتہ تھا، یعنی ماہ اگست کی 19 یا 20 تاریخ۔ چودھری نے میرے قیاس کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی اور بولا، جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنا عرصہ ہی ہوا تھا۔ میں نے ایک
فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ یہ ٹھیک ہے چودھری صاحب کہ انسان بغیر بات چیت کیے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ کھانا پینا تو بہرحال نہیں چھوڑ سکتا نا۔ ملنگ بابا کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا اس پیپل کے نیچے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اگر چاہتا تو ملنگ بابا کو اپنی حویلی میں آرام سے رکھ سکتا تھا۔ وہ اسی شان اور رتبے والے تھے کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر خدمت کرنا چاہیے۔ میری دلی خواہش بھی یہی تھی، لیکن ابتدا میں جب میں نے ایسا کرنا چاہا تو ملنگ بابا نے اشاروں کی زبان میں مجھے اس کام سے روک دیا، اور وہ اس بات پر مصر رہے کہ پیپل کے نیچے ہی وہ آرام سے ہیں۔ میں نے ضد نہیں کی اور اس میں ملنگ بابا کی کوئی مصلحت جان کر میں خاموش ہو گیا۔ چودھری صاحب، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا۔ میں ملنگ بابا کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں، تو بتائیں پھر۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے کہ میں ملنگ بابا کے بہت قریب تھا، ان سے مجھے گہری عقیدت تھی، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی ان کے دیوانے تھے۔ ملنگ بابا نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہی تھا، وہ کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے سبھی جوان ملنگ بابا کی خدمت کو ایک سعادت سمجھتے تھے، لہٰذا اس صورتحال میں میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے سے گاؤں والوں کو بھی میں نے آگاہ کیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما تو میں نے پوچھ لیا، کیسا فیصلہ چودھری صاحب؟ میں نے سب پر واضح کر دیا کہ رات کا کھانا ملنگ بابا میرے ہاں کھائیں گے، مطلب یہ کہ ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا میری حویلی سے جائے گا۔ یہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، باقی صبح اور دوپہر میں جو بھی ان کی خدمت خاطر کرنا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ملنگ بابا کوئی میری ذاتی جائیداد کی طرح تو تھے نہیں، گاؤں والوں کو بھی ان پر اتنا ہی حق تھا جتنا کہ میرا۔ میں ملنگ بابا کے لیے ان کی محبت اور عقیدت کو سمجھتا تھا جناب۔ تو ملنگ بابا کے کھانے پینے کا بندوبست اسی طرح ہو رہا تھا جناب۔ چودھری کے خاموش ہونے پر میں پرسوچ انداز میں بولا، تو ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا باقاعدگی سے آپ کی حویلی سے ہی جایا کرتا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے نکاحت آمیز لہجے میں بولا۔ اس وقت میرا ذہن ایک خاص زاویے پر بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، چودھری صاحب، ملنگ بابا تک رات کا کھانا کون پہنچایا کرتا تھا؟ ان کے لیے میرا ایک ملازم کھانا لے کر جاتا تھا، چودھری نے بتایا۔ کیا روزانہ ایک ہی ملازم یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا یا بندہ بدل جاتا تھا؟ اس کام کے لیے میرا ایک ہی ملازم مخصوص تھا جناب، چودھری نے جواب دیا۔ اس بندے کا نام رمضان عرف رمزو ہے۔ رمزو میرے بھروسے کا آدمی ہے ملک صاحب۔ بات ختم کر کے چودھری وحید اللہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے اس کی مخصوص سوچ پڑھ لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا۔ میں بھی اسی حوالے سے شک کر رہا تھا۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میں کس انداز میں سوچ رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ کا انداز سمجھ رہا ہوں، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس شک کی ایک ٹھوس وجہ ہے نا چودھری صاحب؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ ملنگ بابا کی موت طبیعی انداز میں نہیں ہوئی، اسی لیے آپ نے 2 بندے میری جانب دوڑائے تھے۔ میں آپ کے اس دور اندیشانہ اقدام کی دل سے قدر کرتا ہوں چودھری صاحب۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملنگ بابا کے ہونٹوں پر موجود خون پر زوال خاموشی یہ کہانی سناتا ہے کہ انہیں زہریلی شے کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ زہر رات کے کھانے میں موجود ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ کیسا اختلاف چودھری صاحب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بتانے لگا، میری حویلی سے ملنگ بابا کے لیے رات کا جو کھانا بھیجا جاتا تھا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے رمزو تک پہنچا دیا کرتا تھا، یعنی اندھیرا ہونے سے قبل۔ تو میں نے متذبذب بھرے لہجے میں کہا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر بالفرض محال ملنگ بابا کی موت میری حویلی سے جانے والے کھانے سے واقع ہوئی ہے تو ان کی موت کا وقت رات کے پچھلے حصے کا ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کے ہونٹوں پر پائے جانے والے خون کی حالت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی موت رات کے آخری حصے میں ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا اور یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے جناب؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔
موت کا بالکل درست وقت تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہی سامنے آئے گا چودھری صاحب، لیکن میرا اندازہ بھی یہی کہتا ہے کہ ملنگ بابا کی موت نصف شب کے بعد ہی واقع ہوئی۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے مکمل اتفاق کرتے ہیں؟ وہ قدرے خوش ہوتے ہوئے بولا۔ مکمل نہیں جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی حد تک؟ کسی حد تک؟ اس نے آنکھیں پھیلائی اور کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ میں نے سمجھانے کے انداز میں کہا، میں اس حوالے سے آپ کا ہم خیال ضرور ہوں کہ ملنگ بابا کی موت رات کے آخری حصے میں واقع ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی موت آپ کی حویلی سے جانے والے کھانے سے نہیں ہوئی۔ یہ بھی تو ممکن ہے ملنگ بابا نے کھانا لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو اور رات کو دیر سے کسی وقت کھایا ہو۔ یہ ممکن نہیں ملک صاحب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا ممکن نہیں ہے؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا، کیا آپ کو جائے وقوع سے کھانے پینے کا کوئی برتن وغیرہ ملا؟ نہیں۔ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا۔ کھانے کے برتنوں کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے ملک صاحب، وہ پر اسرار لہجے میں بولا۔ ملنگ بابا کی ایک خاص عادت تھی، جو بھی ان کا کھانا لے کر جاتا وہ اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے، پھر اسی وقت جتنا کھانا ہوتا وہ کھا کر برتن واپس کر دیا کرتے۔ کسی کا برتن بھانڈا اپنے پاس رکھنا انہیں پسند نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے گہری سانس لینے کے لیے رکا۔ اسی لیے مجھے یقین ہے کہ ملنگ بابا نے میری حویلی سے جانے والا کھانا سحر شام ہی کھا لیا تھا۔ رمزو اس وقت تک ملنگ بابا کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا جب تک انہوں نے کھانا ختم کرنے کے بعد دعا نہیں کی۔ دعا؟ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری وحید اللہ کی جانب دیکھا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کھانے کے اختتام پر ملنگ بابا اس شخص کے حق میں دعا کرتے تھے جو ان کے لیے کھانا لے کر آیا ہو اور جس نے وہ کھانا بھجوایا ہو۔ گزشتہ رات بھی یہی ہوا تھا۔ جب رمزو کھانے والے برتن لے کر حویلی پہنچا تو پورا اندھیرا ابھی تک نہیں پھیلا تھا۔ میں نے رمزو سے بڑی کڑی پوچھ گچھ کی ہے جناب، اور وہ میرے بھروسے کا آدمی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملنگ بابا کی موت کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسے کس قسم کے زہر سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ زہر کب اس کے معدے میں اترا تھا۔ بہرحال میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ٹٹولنے والی نظروں سے چودھری وحید اللہ کو دیکھا تو جلدی سے بولا، آپ کوئی خاص بات سوچ رہے ہیں ملک صاحب؟ ہاں، میں نے سر کو اثباتی جنبش دینے کے بعد کہا۔ آپ نے تو رمضان اور رمزو سے کڑی پوچھ گچھ کی۔ سوچ رہا ہوں کیوں نہ میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر لوں۔ ضرور ضرور، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن اس کام کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کل تک انتظار؟ کیوں؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، رمزو کو آج میں نے امین آباد بھیجا ہے۔ اس کی واپسی کل دوپہر تک ہی متوقع ہے۔ امین آباد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں صورت نگر سے کوئی 10 میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا۔ یہ موضع بھی میرے تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، چودھری صاحب خیریت تو ہے نا؟ رمزو کو صبح آپ نے امین آباد کیوں روانہ کیا؟ ادھر امین آباد میں میری چھوٹی بہن بیاہی ہوئی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے رمزو کو اپنی بہن زبیدہ بیگم کے پاس بھیجا ہے۔ زبیدہ اور اس کے شوہر چودھری دلدار کے لیے میں نے چند تحائف بھیجے ہیں۔ فکر والی کوئی بات نہیں جناب۔ آپ کہتے ہیں فکر والی کوئی بات نہیں تو امین آباد کی طرف سے واقعی بے فکر ہو جاتا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن یہاں صورت نگر چونکہ خیریت نہیں ہے، اس لیے صورت نگر کے بارے میں بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، اور مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے جناب۔ رمزو جیسے ہی امین آباد سے واپس آئے گا میں اسے سیدھا آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کوئی اور خدمت ہو تو حکم کریں چودھری صاحب۔ ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے آپ کے علم میں کوئی چھوٹی سی بھی بات آئے تو آپ مجھے فوراً بتائیے گا۔ بے شک جناب، وہ مضبوط انداز میں بولا۔ ملنگ بابا کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ ان کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ پھر انہوں نے ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ اسی لیے میں نے ملنگ بابا کی فوری تدفین روک کر آپ کو تفتیش کے لیے یہاں بلایا۔ میں اس قاتل کو آپ کا
کیفرے کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے مصدق کے دل سے کہا اور اٹھ کر میں کھڑا ہو گیا۔